अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन बहुत बड़ा झूठ था। मीडिया ओबामा से डरता है। अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श के इंकशाफात। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला तो वापस ले लिया, लेकिन आज ही सेल्स टैक्स में मजीद 2% इजाफा। पेशावर में जमाते इस्लामी की APC, लेकिन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून कॉन्फ्रेंस से गायब। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सहाफ़ी सीमोर हर्श ने यह इंकशाफ किया है कि 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन जो किया गया था वो एक झूठ का पलंदा था और अमेरिका ने एक ड्रामा किया था। सीमोर हर्श ने गार्जियन अखबार बरतानिया का उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो इस हवाले से एक किताब भी लिखने का मंसूबा उन्होंने बना रखा है जिसमें वो तमाम उन सीक्रेट्स को हाईलाइट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर कोई उसामा बिन लादेन का वजूद नहीं था। उसके बारे में ये रिपोर्ट्स थी कि उसको कई साल पहले वो हलाक हो गए थे, लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया ने एक ड्रामा रचाया और वहाँ पर रेड किया और ये जाहिर किया जैसे उसामा बिन लादेन को वहाँ पर हलाक किया गया हो। उनका ये भी कहना था कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक वहाँ पर कमीशन बनाया, एबटाबाद कमीशन की तरफ इशारा करते हुए सीमोर हर्श का कहना था कि वो सारे का सारा एक कोशिश थी जो अमरीकी इंतज़ामिया ने उसमें इनपुट दी और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको कवर अप प्रोवाइड किया। उनका अंग्रेज़ी में वो ये लिखते हैं कि वो जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है वो बुलशिट है। एक इंतहाई सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस सारी सूरत हाल के हवाले से, और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के भी जो सहाफ़ी हैं 90% सहाफ़ी वो ओबामा हुकूमत को चैलेंज नहीं करते, उनकी गलतियों को चैलेंज नहीं करते और ओबामा हुकूमत झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। एबटाबाद में रेड के हवाले से उन्होंने कहा कि बार बार वाक़यात की तफसील जो है उसको तब्दील किया गया, उसकी टाइमलाइन को तब्दील किया गया और ये एक झूठा वाक़या था। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने, और उनके साथ होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब। सबसे पहले मैं हमीद गुल साहब की जानिब चलता हूँ। गुल साहब, ये एक बहुत बड़ी बात कही है अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्श ने, और वो एक बड़े वहाँ पर बड़े डेकोरेटेड जर्नलिस्ट हैं, पुलित्ज़र प्राइज़ भी उनको मिल चुका है। तो ये जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सीमोर हर्श कौन है। ये वो हैं जो 2 पुलित्ज़र प्राइज़ ले चुके हैं, यानी सहाफ़ती दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने सबसे पहले मेल आई का जो वाक़या था जो वियतनाम वॉर के अंदर पेश आया, और उन्होंने कहा कि उन्हें अमरीकी फ़ौजियों ने एक कैप्टन मदीना थे, उनके याद होगा आपको कि उन्होंने ये कबूल किया बाद में कि हाँ उन्होंने इनोसेंट सिविलियन और औरतों और बच्चों को भून डाला, मार डाला। उसके बाद एक बड़ी फिजा कायम हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो बॉम्ब इन द बेसमेंट इजराइल के थे वो भी उन्होंने एक वो लिखा, एक किताब भी लिखी है पाकिस्तान से मुतल्लिक जिसका नाम है पिलर्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने एक फिक्शनल वो बताया कि ये वो किस तरीके से इजरायली जो प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक करने के लिए। फिर उन्होंने अबू गरैब का भी ये वाक़या उन्हीं का बयान करता है, न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हैं और बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी है। उसने अगर ये किया है तो उसका मतलब है उसने खूब रिसर्च की है। मैं जानता हूँ कि वो रिसर्च के बगैर, डीप रिसर्च के बगैर ये काम नहीं करते। तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, हम भी यही कहते रहते हैं, लेकिन अब उसकी तरफ से आ गया तो बड़ा इसके ऊपर चर्चा भी होगा इंशाल्लाह। बात ये है कि अगर उसामा वहां मौजूद था तो फिर उसके बाद इन्होंने जो कि लाइव देख रहे थे सारे प्रोग्राम को, जो ओबामा का पहला बयान था जो उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया को सुनाया कि ही ट्राइड टू रीच फॉर द गन, और फिर उसको मारा, लेकिन फौरन ही उसको करेक्ट किया दोबारा कि नहीं, वो उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। अगर रेजिस्टेंस नहीं की और आप लाइव देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ दिस इज होमिसाइड, जिसको कहते हैं मर्डर, एंड दे आर गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट मैन, जो कि जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। आज भी आप FBI की वेबसाइट पे जाएं, दे वुड टेल यू कि 9/11 का कोई ठोस सबूत उसामा बिन लादेन के खिलाफ नहीं है, इसलिए चार्जशीट उसके खिलाफ फ्रेम नहीं हुई। तो या तो ये पहले ही झूठ बोलते रहे हैं, 9/11 भी एक फ्रॉड था, झूठ था,
اور اب ان کو جنگ بند کرنے کے لیے ایک اور فراڈ کی ضرورت تھی، ایک اور پریٹیکسٹ کی ضرورت تھی، انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ امید گل صاحب ساتھ ہی رہیے، میں شاہد لطیف صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا تو پاکستان کی حکومت نے اس بات کو کیوں چھپایا، اور پھر ہماری جو عسکری فورسز ہیں انہوں نے واضح طور پر اس بات کو ڈینائی کیوں نہیں کیا، اس وقت ایک واضح پوزیشن کیوں نہیں لی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا، یہ جو رائٹر ہے میں بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں، بہت کریڈیبل اور بہت مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں، لہٰذا ایک جو کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ تو پورا ان کی فیور میں جاتا ہے، اور اس لیول کا آدمی جب کوئی بات لکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اور اگر یہ بات سچ نہ نکلی تو اس کے کانسیکوینسز کتنے سیریس ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور واقعہ یہ شروع بھی 9/11 سے ہی ہوتا ہے، اور ہم اب اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں 9/11 کے بارے میں کہ میرا خیال ہے کہ میجورٹی آف امریکنز ایون بلیو کہ 9/11 جو ہے وہ انجینئر کیا گیا تھا۔ 9/11 ایک حقیقت رونما حقیقت جو تھی وہ اس کے برعکس تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسامہ بن لادن اور ان کے لوگوں نے یہ اٹیک کیا وہاں پہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب وہیں سے اگر آپ یہ معاملات ان کو لے لیں تو وہ غلط سمت میں چلے، تو بالکل ایک وقت ایسا آنا تھا جہاں انہوں نے جنگ کے بعد یہ بھی ڈکلیئر کرنا تھا کہ ہم نے اپنے اہداف جو ہیں وہ پورے کر لیے، اور اہداف میں ان کا سب سے بڑا جو ہدف تھا وہ تھا القاعدہ کو ختم کرنا، ایلیمنیٹ کرنا، اور اب جیسے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم افغانستان میں اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ ہم نے القاعدہ کی کمر توڑ دی، تو یہ ان کا بہت بڑا ہدف تھا۔ تو میں اس میں صداقت دیکھتا ہوں کافی حد تک، مگر اب جو حالات و واقعات ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ایک اتنا کریڈیبلٹی والا رائٹر اس کے اوپر کتاب بھی لکھ رہا ہے، اور آج اس نے یہ بات بھی کر دی، اور ہمارے ہاں بھی بہت ساری چمگوئیاں ہیں اس کے بارے میں، اور ہم یہ کہتے رہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس شخص کی باڈی نہیں دکھائی گئی، جبکہ آپ نے دیکھا صدام حسین کے کیس میں کیا ہوا، قذافی کے کیس میں کیا ہوا۔ تو یہ تو ایک وکٹری تھی، اور یہ اس کا باقاعدہ دنیا کو دکھایا جانا چاہیے تھا، اور وہاں پہ بھی جو واقعات ایبٹ آباد میں ہوئے اس کے اوپر بھی بہت سارے ڈاؤٹس رہے ہمارے ذہن میں جن کا جواب آج تک نہیں ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میرا سوال شاہد صاحب، میں کمنٹ آپ کا اس پہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کھل کر کیوں سامنے نہیں آئی؟ اگر سیمور ہرش یہ کہہ سکتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، تو ہم لوگ کمیشن بنا کے جو امریکی ان پٹ کی بنیاد پر ایک رپورٹ دے رہے ہیں، کوئی اس کو کھل کر کہہ نہیں رہا، اس کی کیا وجہ؟ خوف کس بات کا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس پہ چڑھ کے آرمی سے پوچھتے رہے، ان کو ہنٹ کرتے رہے کہ جی اسامہ بن لادن کو پناہ کس نے دے رکھی تھی۔ معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ دونوں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں CIA اور ISI، ان کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے گیپ آپ نے دیکھا آ گیا۔ تو یہ ہمیں دونوں طرف سے حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ اس طرف سے بھی جب اتنا بڑا ان کے نام پہ یہ جرم اور الزام لگایا گیا تو حالات اس طرف بھی بہت خراب تھے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ پاکستان کی آرمی اور اس کی جو ایجنسیز ہیں یا کمپلیسنٹ ہیں یا انکمپٹنٹ ہیں، یعنی پوری دنیا میں آپ کو بڑا بدنام کیا اس واقعے کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا دھبا آپ کے نام پہ لگایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ بیان آیا ہے اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ دیکھنا ہوگا۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، امیر گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا اہم سبجیکٹ ہے، پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا اسامہ بن لادن کا، سیمور ہرش کہتے ہیں یہ الزام غلط تھا اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ پر۔ امریکہ سے خبر آئی ہے کہ جو اسامہ بن لادن کے ریڈ کا ڈرامہ رچایا گیا تھا 2 مئی 2011 کو، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں امریکی صحافی سیمور ہرش، جو 2 دفعہ پلزر پرائز جن کو مل چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اوباما حکومت کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی اور کوئی امریکی صحافی اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ سیمور ہرش یہاں تک کہتے ہیں کہ 90% امریکی صحافیوں کو فائر کر دینا چاہیے، لیکن اس واقعے نے پاکستان پر ایک بہت بڑا بدنامی کا دھبا لگایا۔ جیسے ہم بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے کہ یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان کی فوج یا تو انکمپیٹنٹ ہے، پاکستان کے ادارے، یا پھر اس جرم میں شریک ہیں جو اسامہ بن لادن نے کیے۔ اب کیونکہ ہمارے ساتھ حمید گل صاحب بھی ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ گل صاحب، یہ جو اس وقت سیمور ہرش کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں
پاکستان کو کس طرح اس معاملے کو اٹھانا چاہیے, کس طرح جو بدنامی کا داغ, بدنامی کا دھبا جو ہماری عسکری قیادت پر یا فوج پر لگا ہے اس کو کس طرح سے دھونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی رپورٹ ہے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ, آپ اس کو کیوں پبلش نہیں کرتے؟ ایک آپ نے بہت ہی سینئر ریٹائرڈ جج کو مقرر کیا, جاوید اقبال صاحب کو, انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی. اب وہ رپورٹ کیوں نہیں منظر عام پہ لائی جا رہی, اور اس کے اندر اور پھر میمو گیٹ کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں, جس میں جو کنورسیشن ہے ان کی کہ وہ جو واقعات ہوئے تھے پہلی, یاد ہوگا آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مئی کو جو ہوئے تھے واقعات. اب یاد کریں کہ جب 2 مئی یہاں پہ تھی تو امریکہ میں 1 مئی تھی, تو یہ اس سے کنیکٹ کرے. میمو گیٹ کو بھی آپ نے دفن کر دیا, جس کے اوپر ایفیڈیوٹ دیا خود آرمی چیف نے اور اس وقت کی ڈی جی ISI نے, اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اسی طریقے سے آپ نے اس رپورٹ کو چھپا لیا, آپ نکالے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, میں واحد آدمی ہوں جو بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ پہلے NRO کی شرائط نکالیں کہ وہ کیا تھی شرائط. کسی نے آج پوچھا ہے اس اسمبلی نے, پچھلی اسمبلی نے, اپوزیشن نے یا کسی بڑے پولیٹیشین نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو میمو گیٹ کو تو چھوڑیے, یہ سب اس کے شاخسانے ہیں. بیسیکلی NRO کی شرائط کیا تھی, اور وہ اگر سامنے آ جائیں گی تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا واردات ہوتی رہی ہے. حمید گل صاحب ہمارے ساتھ رہیے. شاہد لطیف صاحب, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نہیں بلکہ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی کا شکار رہا ہے اور پاکستان کے ادارے خاص طور پر اس کا نشانہ بنے رہے ہیں. اب یہ جو ساری صورتحال سیمور ہرش نے جو واضح کی ہے, اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت دیگر مسائل ہیں, جو دہشت گردی کے مسائل ہیں, طالبان کے مسائل ہیں, یہ گروپس کے مسائل ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان تمام ڈیولپمنٹس کو اس خبر کے تناظر میں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فوری طور پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے. ایبٹ آباد کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو فوری طور پہ منظر عام پہ آنا چاہیے, اور اگر اس کے اندر اس طرح کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تو پھر اس کی انکوائری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اسٹیٹ کے اوپر, آپ کی ایجنسیز کے اوپر, آپ کے اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے. پوری دنیا نے آپ کو کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو چھپا کے بیٹھے تھے, آپ نے یہ الزام قبول کیا, اور اگر حقیقت یہ ہے جو آج ہمیں بتائی جا رہی ہے تو پھر ہمیں سوال پوچھنا ہے اپنے اداروں سے, اپنے اسٹیٹ سے, کہ انہوں نے یہ الزام برداشت کیوں کیا, اس کو کیوں نہیں پراپر طریقے سے انکوائر کیا گیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ کے جو صدر صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں اگلے ہی دن چھپ گیا تھا, یعنی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے یوں سمجھیے کہ یہ آرٹیکل سبمٹ ہو چکا تھا, جس کے اندر یہ ان کو بڑی فتح ان کے نام پہ یہ کی گئی. آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اس کو فتح مبین کہا. تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے ایک طرف ان کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس میں انوالوڈ ہیں اور یا پھر آپ انکمپیٹنٹ ہیں. یعنی پوری دنیا کے سامنے آپ کو ذلیل کیا گیا, آپ کے نام پہ اتنا بڑا دھبا لگایا گیا جس کی وجہ سے ہم آج بھی سفر کر رہے ہیں. وہی لوگ, فرض کریں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ سچ ہے, وہی لوگ جنہوں نے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں دہشت گرد جانے جاتے ہیں, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو آپ نے پناہ دی. اور اگر حقیقت اس سے برعکس ہے تو پھر اس کا جواب ہمیں ایز اے بحیثیت قوم اور اداروں کو, جن اداروں نے اور اسٹیٹ کی جن ایجنسیز نے یہ کہا کہ ہاں جی یہ حقیقت ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی انکوائری اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. حمید گل صاحب, جو سیمور ہرش لکھتے ہیں اور جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ یہ تو امریکہ کی ان پٹ پر جو ایک رپورٹ ہے اس کو بھی وہ ایک جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں. آپ یہ بیان کیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے یا کسی کو اپروچ کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, کیونکہ یہ تو پاکستان کے لیے ایک نہایت اہم بات ہے, ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. جی, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر کورٹ از خود نوٹس نہیں لیتا تو پھر پرو بونو پبلک کو, یعنی پبلک انٹرسٹ کے اندر قوم کی آخر ایک تاریخ لکھی جانی ہے, اس کے بعد آپ کے اوپر سارے یہ الزامات وہ لگاتے رہیں گے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر آپ ضرور نوٹس لینا چاہیے کورٹ کو, ہمیں اس کے اوپر شور مچانا چاہیے, ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں ان کو کرنا چاہیے.
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखें, वो इस हद तक गया है कि उसने कहा कि NBC और ABC जो लीडिंग उनके मीडिया हाउसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज, कि इनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये वहाँ तो इसकी रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन हम जो इसका शिकार हुए हैं और 9/11 के बाद जो हमारे साथ वारदातें हुई हैं और जो अब भी हो रही हैं, वो आप उसका कौन जवाब देगा? वो जो 50,000 बंदे यहाँ हमारे शहीद हो गए और जिस तरीके से हमको मारा गया है और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बर्बाद की है, और हम फिर भी अमेरिका के साथ दोस्ती के दम भरते हैं। उनके कहने के ऊपर IMF ने आज फिर दोबारा हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो मुझे बताएं कि ये तो एक कौम को इस तरीके से तबाह बर्बाद करने का एक पूरा नुस्खा चलाया जा रहा है और हमें इसकी मज़ामत करनी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित गुल साहब और बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, जो कह रहे थे कि बिल्कुल इसको सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए और ये एक बहुत अहम मामला है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इस वाक़े की आड़ में बदनाम किया गया, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया गया। और अब अमरीकी सहाफ़ी सीमोर हर्ष लिखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब एक झूठ का पलंदा था और ये अमरीका की एडमिनिस्ट्रेशन की एक चाल थी और वो इस हवाले से किताब भी लिखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब नज़ीर नाजी और शैला रज़ा साहबा से और उनसे डिस्कस करेंगे कि अगर तमाम अहम मामलात जो एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, अगर वो मामलात एग्जेक्टिव उनको हल ना करे, अवाम को रिलीफ ना दे और इस वैक्यूम क्रिएट हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट आकर अवाम को वो रिलीफ दे, तो फिर जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा, इन जमहूरी इदारों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन ये सब एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। इसमें तो कोई शक नहीं कि जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल बताई जाती है और आज इस वक्त जो आज के ज़माने में जो निज़ाम राइज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डिलीवर किया है आवाम को तो वो जमहूरियत है। लेकिन अगर इदारे सही तरीके से काम ना करें और जमहूरियत के नाम पर शख्सी आमरीत कायम करने की कोशिश की जाए तो फिर शायद वो निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। अब आज ही को लीजिए, अगर महंगाई का मामला है, कीमतों में इजाफे का मामला है, तो वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करती है। जो काम एग्जेक्टिव के करने वाले हैं, अगर वो काम सुप्रीम कोर्ट करना शुरू कर देगी तो फिर तो ये निज़ाम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और माजी में भी हमने ये देखा, जब भी एग्जेक्टिव या मुंतखब हुकूमतें आवाम से दूर हुई, उनके मसाइल से दूर हुई, जो गैप हुआ उसको कभी फौज ने फिल किया और अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें अदालतें इस किस्म के फैसले कर रही हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है। आज ये सारी इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर नाजी साहब दुनिया के ग्रुप एडिटर हैं, वो हमारे साथ होंगे और सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर जनाब शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब नज़ीर नाजी साहब की जानिब। नाजी साहब, ये बयान कीजिएगा कि अगर ये जो जमहूरी इदारे हैं ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे, सियासतदान काम नहीं करेंगे, तो एक तो इस निज़ाम से एतमाद उठ रहा है और दूसरा जो वैक्यूम है फिर तो वो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, तीसरी कोई भी ताकत अगर उसमें इंटरवीन करे तो। जी हाँ, असल में मसाइल तो अवाम के होते हैं और हुकूमत ये ज़िम्मेदारी लेकर आती है कि वो मुल्की नस्ल आराम से चलाएगी, खुश उसलूबी से चलाएगी, अच्छी गवर्नेंस देगी। अगर वो सब कुछ ना दे तो हुकूमत की लेजिटिमेसी तो खुद ख़त्म हो जाती है। ये तो बात अगर पार्लियामेंट में भी आ जाए तब भी, वरना अवाम सड़कों में फैसले कर लिया करते हैं। इस हुकूमत ने जिस तरीके से सरमायादारों को और दौलतमंदों को, कारखानेदारों को, बड़े दुकानदारों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो उनके हिस्से का टैक्स है वो अवाम की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जो जिससे जो कुछ नहीं देता उसकी वसूली अवाम पर डाल देते हैं। जो बिजली का बिल नहीं देता उसकी वसूली अवाम पर डाल देते हैं। जो नाअहली से बिजली ज़ाया होती है लाइन लॉसेस में, उसकी वसूली अवाम पे डाल देते हैं। जो इन्होंने उस पर जेहलम पे है जो है कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी वसूली भी अवाम पे। इन्वेस्टमेंट हुकूमत को करना होती है, अवाम से ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट हर बिल में और उसका हिसाब नहीं है अरबों रुपए का। तो ये अच्छी गवर्नेंस इसको नहीं कहा जा सकता। ये तो भत्ता टाइप गवर्नेंस लगती है कि टैक्स नहीं लेने, भत्ते लेने। टैक्स लेना है तो आप पार्लियामेंट में जाएं, यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं जी, पार्लियामेंट बैठी है, वहाँ जाएं। आप एडिशनल टैक्सेशन करना चाहते हैं, बजट से ज़्यादा मिनी बजट लाना चाहते हैं तो उस बजट को पार्लियामेंट में लेकर जाएं। ये क्या है कि आप भत्ते की तरफ पर्ची देते हैं और वसूली शुरू कर देते हैं। नाजी साहब हमारे साथ ही रहिए। शैला रज़ा साहबा, ये जो गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, अगर हम देखें 4 महीने गुजर चुके हैं
اور حکومت نے ابھی قومی اسمبلی میں جو قائمہ کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین کا تقرر نہیں کیا. بہت ساری جو دوسری اہم کئی پوسٹنگز ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں ہلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اگر یہ اس طرح اگر اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہ کیا گیا، کیونکہ جمہوریت کا کہا جاتا ہے کہ فائدہ تبھی ہو جب اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ پورے طریقے سے فنکشنل ہوں. سمیع صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میاں صاحب کوئی پہلی دفعہ اتنا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، پہلے بھی آ چکے ہیں. سارا سب کچھ ان کا ہوم ورک ہوا ہوا ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ انہیں یقین تھا کہ وہ، اور جیسے کہ انہیں اجازت ملی ہوئی تھی مخصوص قوتوں کی وجہ طرف سے کہ وہ آ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اور یہ بھی انہیں معلوم تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہہ کے حکومت چھوڑی تھی کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، تو یہ سارا ہوم ورک تو ان کا کیا ہوا ہونا چاہیے تھا. اب جس طرح سے یہ آج سیلز ٹیکس کی بات ہوئی ہے، تو پہلے بھی جس دن بجٹ پیش ہوا تھا اس دن انہوں نے 16 سے 17% کر کے کہا تھا کہ جی رات کے 12 بجے سے نافذ ہو گیا، جبکہ یہ فائنینس کا میٹر ہے، اور فائنینس کا کوئی بھی میٹر ہو اس کو جب تک اسمبلی سے پاس نہ کروا لیا جائے اس کو نہیں آپ نوٹیفیکیشن ہو سکتا. لیکن اس دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ 12 بجے سے پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے کہا نہیں اس وقت تک تو بہت کچھ ہو چکا تھا، اب آج پھر یہ 2% بڑھا دیا. تو بات وہی ہوئی کہ ناک کو میں سیدھی طرف سے پکڑوں یا ہاتھ گھما کے پکڑوں، تو ناک تو پکڑی ہی جائے گی کہ اگر آپ کو یہ ادھر سے آرڈر ملا ہے کہ آپ یہاں پہ کنٹرول کریں تو آپ نے یہ کر دیا. تو یہ ایک بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے. اچھا میں جی شعلہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں ناجی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو ایک کچھ لوگ اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کچھ افراد ہیں جو جمہوریت کے نام پر پاکستان میں مختلف اوقات میں وہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور بنیادی طور پر جو ایک شخصی آمریت ہے اس کو استعمال کیا، اس کو دوام دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے جمہوریت کا نام استعمال کیا جاتا ہے. در حقیقت اپنی ٹرو سپرٹ میں یہ نظام ہمارے ہاں ابھی تک رائج نہیں ہے. جی ہاں، وہ تو صاف ظاہر ہے. جی آپ نے جو ایک، میرے خیال میں یہ ایک فرد کی یا ایک شخص کی آمریت نہیں ہے، یہ سرمایہ دار طبقے کی آمریت ہے، اور آمریت بھی ایسے سرمایہ دار طبقے کی جو نو آموز ہے، اسے سرمایہ دارانہ نظام کے اصول ہی معلوم نہیں، اخلاقیات کا ہی پتہ نہیں، اس کے بھی اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. جب میں بھتے کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے سامنے یہی ہوتا ہے کہ نہ قانون کو دیکھا جاتا ہے، نہ آئین کو دیکھا جاتا ہے. جیسے جی چاہتا ہے، جہاں سے دل چاہتا ہے، اچانک وزیر خزانہ صاحب کا خیال آتا ہے کہ وہاں سے پیسہ وصول کرنا چاہیے اور وصولی شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ حکومت ہی نہیں ہے. اور تو یہ دیکھیے، یہاں تک کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تو ایک بہت پرانا کام ہے، بیوروکریسی کو آتا ہے کرنا. نوٹیفیکیشن بھی سپریم کورٹ بتاتی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جاری کرنا چاہیے، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. ناجی صاحب اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ جب یہ قیمتیں بڑھی تھی تو بغیر کسی سٹڈی کے بڑھائی گئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب یہ اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی. حکومتی اکابرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک نیکی ہے. اب سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ سارے فیصلے واپس لے لیے گئے، تو اب معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ معیشت تو بہتر ہوگی، کوئی معیشت دان ہو حکومت میں. ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو، وہ تو اکاؤنٹنٹ ہیں، اکاؤنٹنٹ کو کیا پتہ معیشت کیا ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. شعلہ صاحبہ آپ بیان کیجئے، بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اور بالکل ایسا کہا گیا پارٹی کی قیادت کی جانب سے کہ ہم تعاون کریں گے نواز شریف صاحب کو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ایک ریئل اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا کردار نظر نہیں آتا. یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مکہ ہوا ہے، باریاں بانٹ لی گئی ہیں، جی آپ نے 5 سال کر لیے، اب ہم آپ کو 5 سال پورا کرنے دیں گے. نہیں، یہ اس کانٹیسٹ میں نہیں کہا گیا تھا. یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرنے کی طرف اشارہ تھا جیسے میمو کمیشن میں جو ہے میاں صاحب نے کوٹ پینٹ پہنا اور کورٹ پہنچ گئے. اسی طرح چیئرمین نیب جو ہے دیدار حسین شاہ کو جب لگایا تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ لاڑکانہ کا ہے اور مسائل کیے گئے، یا خود جو عدلیہ کے میٹر میں بہت ساری باتیں ہوئیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس سے ہم ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو IMF کی شرائط ہیں
ان پر عمل کیا جا رہا ہے. آج 31 اداروں کی بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 54 اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. تو آپ تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ مہنگائی کم کریں گے, روزگار دیں گے, تو کیا اس سے لوگ بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟ کیا یہ باتیں ہمیں صحیح دے رہی ہیں؟ لیکن عملی طور پر تو اپوزیشن حکومت کے ہر قدم کی حمایت کر رہی ہے. عملی طور پر تو کوئی ہمیں احتجاج نظر نہیں آتا سوائے ایک بیان بازی کے. نہیں دیکھیے, پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہاں پارلیمنٹ موجود ہے کہ اس میں بات اٹھائی جائے اور اپنی بات رکھی جائے, اور اگر اس کے بعد جو ہیں وہ دوسرے مراحل آتے ہیں. اور ہم نے جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے, جب بھی ہم نے اسٹیل مل کو بکنے سے, جو کہ وہاں پہ پڑے ہوئے اسکریپ کے داموں پہ بک رہی تھی, ہم نے بچایا تھا. اور آج کوئی اس پہ نہیں بات کرتا. ہمارے زمانے میں بات ہوتی تھی کہ آج بھی تقریباً 7 ارب روپے کا خسارہ اس نئی گورنمنٹ میں 120 دن میں اس کو ہو چکا ہے. اچھا ناجی صاحب, یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جس طرح معاملات کو حل کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ نظام سموتھ چلے گا اور عوام کو ڈیلیور کرے گا؟ نظام ہے کیا جی, کہاں پر ہے, چل کہاں رہا ہے, کس جگہ چل رہا ہے؟ یہ کہیں دیکھیں, کوئی چیز آپ اگر حکومت کی کارکردگی دیکھیں, اب تو 110 دن بھی ہو چکے ہوگے, اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہوگے, کوئی ایک بھی انیشیٹو نظر آیا, کوئی پالیسی چینج, کوئی سسٹم کو بدلنے کا چینج. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے صرف 60 دنوں کے اندر 15-20 بڑے بڑے میجر پالیسی چینج لائے تھے. وہ نیشنلائزیشن کا فیصلہ انہی دنوں کے اندر ہو گیا تھا, زرعی اصلاحات آ گئی تھی, مزدور لاز آ گئے تھے, اور پتہ نہیں کیا کہ 15-20 دنوں میں انہوں نے پوری کی پوری معیشت, پورے سسٹم کو کیا کہنا چاہیے کہ اوور ہال کر کے رکھ دیا تھا. یہاں پر جیسے کا جیسا پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئی ہے اسی کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں. نہ تو اس کی کوئی اچھائی انہوں نے اختیار کی ہے, نہ کوئی خرابی. اچھائی نہیں تھی, چلیے مان لیتے ہیں, تو خرابی کو تو روک دیتے جو اس میں آ چکی تھی اس نظام میں, وہ بھی اسی طرح چل رہی ہیں. نہ انہوں نے خرابی کو چھڑا ہے, نہ انہوں نے کسی اچھائی کو چھڑا ہے, نہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ دیا. بہت بہت شکریہ جناب شائلہ رضا صاحبہ اور جناب نذیر. ناجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تک حکومت نے کوئی ایسا بڑا انیشیٹو نہیں لیا جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی بڑا ریلیف عوام کو ملنے والا ہے, بلکہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس سے عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا ہے, اور کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا جو اس وقت حکومت میں ہونا چاہیے تھا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جماعت اسلامی KPK کے امیر جناب پروفیسر ابراہیم صاحب سے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جو آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے کی پشاور میں, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مذاکراتی ٹیم کا فوراً حکومت اعلان کرے, یہ مطالبہ کیا گیا, اس میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کیوں غیر حاضر تھی. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. آل پارٹیز کانفرنس کو ہوئے کئی ہفتے گزر گئے لیکن ابھی تک بظاہر مذاکرات شروع نہیں ہو سکے طالبان سے, جس کی وجہ سے مختلف سیاسی حلقوں میں بے چینی بھی پائی جا رہی ہے. جماعت اسلامی نے اس حوالے سے کئی دفعہ مطالبہ بھی کیا, اور اب بالآخر انہوں نے KPK میں ایک آل پارٹیز کانفرنس آج منعقد کی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ فی الفور وہ اس مذاکراتی ٹیم کا اعلان کرے جو طالبان کے مختلف گروپس کے ساتھ مذاکرات کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا اس آل پارٹیز کانفرنس میں کہ جو اس وقت جو ابھی APC ہوئی ہے اس کے جو فیصلے ہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ماضی میں پارلیمنٹ کی مختلف قراردادوں کا ہوا, یعنی ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس وقت جماعت اسلامی کے صوبائی امیر جناب پروفیسر ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم جناب ابراہیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم صاحب, یہ بیان کیجیے گا کہ آج کی جو آپ کی آل پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, وہ شریک نہیں ہوئی, حالانکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جو بالکل کھل کر یہ کہتی رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. بالکل اس بات کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا, اور کئی شرکاء نے اس کا تذکرہ بھی کیا, اور ہم ان سے رابطہ کریں گے. ہم نے سب کو دعوت دی تھی اور یہ معلوم کریں کہ وہ کیوں شریک نہیں ہوئے, اور ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا جس میں ہر جماعت کے 2 نمائندے شریک ہوں گے. اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے بھی اس میں نمائندے شامل ہوں. پروفیسر صاحب, یہ بیان کیجئے اس وقت جو صوبے کی صورتحال ہے
اور جو بعد میں اے پی سی کے بعد جو واقعات ہوئے تو ایک بڑی مختلف حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ آیا کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اے پی سی کے فیصلوں پر اور مذاکرات کے لیے کوئی کنڈیشنز طے ہونی چاہیے. جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کس طرح اور کس چیز پر آپ مذاکرات کریں گے؟ ہم اس وقت جل رہے ہیں. یہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پشاور میں مسلسل 3 واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات میں سینکڑوں لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں اور ہمارا خون بہ رہا ہے. ہمارے سر کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ کو بجھانے کی ہمیں فکر ہے اور اس لیے اس وقت یہ بحث چھیڑنا کہ آئین کو مانتے ہوئے نہیں مانتا اور جو مانتے اس کے ساتھ مذاکرات کرے، جو نہیں مانتا اس کو نہ کریں. ہم تو یہی رونا گزشتہ 60 سال سے رو رہے ہیں کہ جو بھی آئین نافذ ہو جاتا ہے اس آئین کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اس میں اسلامی دفعات موجود ہوتی ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آئین کہتا ہے کہ سودی نظام، سودی کاروبار کے ختم کرو اور اس وقت بھی سود چل رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے مطابق بناؤ، قرآن و سنت کے مطابق. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں بیش قیمت کام بھی کیا ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اقتدار میں جتنی بھی جماعتیں آج تک پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے بھی عملاً آئین کو تسلیم نہیں کیا؟ اور پھر آپ اس کو بھی ذرا دیکھیے بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے پرچم کو نہیں چھوڑا جا رہا، وہاں بچے اسکول میں قومی ترانہ نہیں گا سکتے اور ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات اگر ہو سکتے ہیں تو یہاں اسلام کی بنیاد پر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام کو آئین کا حصہ بناؤ، جو حصہ آئین کا ہے اسلام اس پہ عمل درآمد کرو اور اس بنیاد پہ اگر آپ مذاکرات کو میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو امن تو کبھی بھی بحال نہیں ہوگا. اس لیے مطالبہ درست نہیں ہے. جو بھی لوگ اس وقت اس جنگ میں فریق ہیں ان سب کو ایک میز پہ آنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ سبھی لوگ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر دیں. اچھا پروفیسر صاحب، جماعت اسلامی صوبائی حکومت کا حصہ ہے اور لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی. اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے گفتگو کی آج کی آل پارٹیز کانفرنس میں کہ صوبائی حکومت تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں جیل ٹوٹ رہی ہے اور کیپٹل میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا سر عام جو 200 کلو گرام بارود لے کر گاڑیاں پھر رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے اس حوالے سے بھی کچھ آپ نے گفتگو کی آج؟ بالکل گفتگو بھی ہوئی اور ہمارے اعلامیہ کا یہ ایک حصہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں یہاں امن بحال کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں. اور اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے کہ حکومت کا کیا حصہ ہے اور فوج کا کیا حصہ ہے، کون کر رہا ہے یہ نامعلوم ہے اور اس کا تعین ہی کیے بغیر مشکل ہے. اس لیے فوج کو بھی اس مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے اور اس میں صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے بالکل وہ ہم قبول کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن جیل ٹوٹنے کا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیل کہاں ٹوٹی ہے. بنو جیل تو ایک ویرانے میں تھی جو گزشتہ دور میں ٹوٹی اور ڈیرہ اسماعیل خان جیل تو بالکل کینٹ کے ساتھ واقع پولیس لائن ہے، فوج وہاں پڑی ہوئی ہے اور جیل تک پہنچنے والے لوگ یہ فوج کے پاٹکوں سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. فوج پھر کیا کر رہی ہے؟ صوبائی حکومت کا بھی بلا شبہ حصہ بنتا ہے، وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے اور فوج کا بھی اس میں ناکامی کا ایک حصہ شامل ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ بیان کیجئے کہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں حوالہ بھی دیا کہ جن لوگوں سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں وہ تو اسلامی آئین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی عسکری قیادت بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ ان سے کچھ بات کریں گے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گفتگو سے مان جائیں گے آپ کی بات؟ جب تک ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے غلط فہمیاں بڑھتی جائیں گی. جب مذاکرات شروع ہوں گے بہت سارے مسائل اسی وقت آدھے سے زیادہ مسائل حل ہوں گے اور اگر کچھ ہوں گے انشاءاللہ یہ بھی حل ہوں گے. اور جتنے بھی ہٹ لسٹ چاہے فوج کی طرف سے بنتے ہیں چاہے طالبان کی طرف سے، اللہ کے فضل سے یہ سارے ہٹ لسٹ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ابراہیم صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے یہ شرط لگانا کہ وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو مانے، یہ ایک بات ایسی ہے جو شاید معاملے کو حل کی طرف نہیں لے جائے گی. انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ پاکستان کے آئین میں بہت ساری اسلامی شقیں موجود ہیں جو 65 سالوں میں حکمرانوں نے کبھی پوری نہیں کی، لیکن وہ پاکستان کے حکمران بنتے بھی رہیں اور آگے چل کر بھی بنیں گے. اس لیے
کسی قسم کی بھی شرائط کے بغیر گفتگو معاملے کو حل کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، یہ ہفتے کا آخری پروگرام تھا۔ اب سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔